अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरे पास कोई रीज़न नहीं इसे बताने को कि मैं दो दिन क्यों नहीं करता, तीन दिन। आप यकीन करें 2 बार मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पे चढ़ाकर 8-8 घंटे के बाद जो है फिर डिलीट कर चुका हूँ। कल मैंने किया ही नहीं, परसों कल लाइट नहीं गई है, नहीं सॉरी कल तो लाइट गई थी, आज नहीं गई। अब यहाँ थर्सडे की सुबह होने जा रही है, 3 बज रहे हैं रात के, तो वेडनेसडे को लाइट नहीं गई थी, वरना हर दूसरे दिन 10 घंटे लाइट जाती है। और मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ कि वो एक ही खंबे पर आते हैं और उसकी मेंटेनेंस होती रहती है। ना नेट है ना लाइट है, और बहुत से इलाकों में पानी नहीं है, कहीं गैस नहीं है, ट्रैफिक है बेहंगम। आप यकीन करें मैं कुछ इलाकों में गया जो बहुत ही मोस्ट पोश जैसे पॉश इलाके कह सकते हैं ना। कभी नॉर्थ नाजाबाद के एक इलाके में गया मैं जहाँ 600 गज के प्लाट्स हैं और कमाल घर बने हुए हैं, मगर जब इंटर हो तो ऐसा लगता है किसी फार्म हाउस के लिए कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा, बाकी तो मेरा मौजू ये नहीं है। मौजू मेरा आज अमेरिका है कि अमेरिका में क्या होने जा रहा है, कौन कितना अफेक्टेड होगा और पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं। मोहसिन नकवी मेरा आज का मेजर मौजू है कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन वाशिंगटन डीसी में लास्ट 7 डेज से और 25 तक रहेंगे, जो मेरी इत्तलात है। उनकी सक्सेस की कहानी जो बजाय तो नाकाम लोग आपको दिखा रहे हैं, उनकी नाकामी भी बताऊँगा वहाँ की मैं, मगर जो सच है मैं वो बताऊँगा। मेरा कोई पर्सनल तो किसी से कोई ग्रीवेंस है नहीं, तो जिसका जो है वो बताना चाहिए। और फिर वहाँ जो पाकिस्तानियों के आने जाने वो बताऊँगा। यहाँ का पहले सुन लें। देखें जी, मुज़ाकरात का सबको पता था कि मजाक थे वो खान ने ऐलान कर दिया कि 7 दिन हो गए पूरे, आपने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, जो बनना ही नहीं था। वो तो हुकूमत के बिहेवियर से और कमेटी के अरकान जो कमेटी थे उनके बिहेवियर से आपको सबको पता था, और डे 1 से पता था कि ना खान ने मानना है। खान तो देन एंड देयर के कायल है और पॉलिटिक्स इज इंटायरली डिफरेंट। इसका फ़ायदा उठा रही है इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी उठा रही है, और ये बड़े मजे हुए लोग हैं, इनको पता है। फिर एक तरफ तो आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि FBI 1000 गाड़ियाँ खरीद रहा है 6.5 अरब रुपए की। मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, याशियाँ भी हो रही हैं, दौरे भी हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं, और लैपटॉप के ऐलानात भी हो रहे हैं, और स्कॉलरशिप के भी ऐलानात हो रहे हैं। मगर साथ में गरीबों की, सरकारी मुलाजमीन की, जिनसे सारा टैक्स वही से वसूल होता है, मुलाजमीन से ही होता है ना, बाकी तो कोई टैक्स देता ही नहीं है। 25 करोड़ की आबादी में 18-19 लाख लोग टैक्स देते हैं, और इस दफ़ा भी शॉर्टफॉल है FBI का जो है कुछ 450-500 अरब के करीब। तो वो पेंशनें काट ली है, 30% का ऐलान कर दिया है 1 जनवरी से जो नए अब लोग रिटायर होंगे। तो वो बेचारे निकले हुए हैं, इस्लामाबाद की तरफ रुख किया हुआ है। हज़ारों लोग कहते हैं मीडिया पे ब्लैकआउट है। मीडिया पे क्यों नहीं ब्लैकआउट होगा, इतने जब इश्तहारात मिलते हों। अच्छा, मुझे हैरत यूँ होती है, इश्तहारात का मैं बार बार जिक्र क्यों करता हूँ कि 40 साल आप कहीं और रहे हो ना एक मुहर्रम माशरे में, जहाँ काम देख के पता चलता है अचानक यार ये इतना बड़ी बिल्डिंग बन गई, इतना बड़ा एयरपोर्ट बन गया, इतनी सड़कें अचानक बन गई। यहाँ ऐलान हो जाता है, इश्तहारात चलने शुरू हो जाते हैं और प्रोजेक्ट का कोई पता नहीं होता, क्योंकि करना तो कुछ नहीं है ना। और फिर नंगी रहेगी क्या, नचोड़ेगी क्या, अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिले तो कुछ करें ना। तो वो निकले हुए हैं। फिर पाड़ा चिनार का मसला जूं का तू है, जा रहे हैं, कुछ सामान पहुंचा है, कुछ नहीं पहुंचा है, लड़ाई मची हुई है। और PTI वाले अब क्या करेंगे मुझे तो नहीं पता क्या करेंगे। अब आखिरी उम्मीद वही ट्रम्प कार्ड है, जिसके लिए मेरा यकीन है कि वहाँ से कुछ नहीं होगा। वहाँ गो के बड़ी लॉबिंग है। मैं भी आपको सुनाता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को क्या खौफनाक क्या करना चाहिए, शर्मिंदगी, एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा है। और बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में एक साबिक प्राइम मिनिस्टर भी है और मशहूर रिनाउंड फिगर भी है दुनिया की, तो लोग तो बोलेंगे।
اور پھر وہاں کام کرنے والے بھی ان کے موجود ہیں، ان کے پاس تو لوگ بھی نہیں ہیں، اور یہ اپنی شخصیت چھپاتے بھی ہیں. جیسے محسن نقوی ڈسٹرکٹ گئے ہیں، وہ ایک خاص نقطہ نظر ہے، ایک خاص شعبہ ہے جس کے لیے ساری دنیا ویلکم کرتی ہے. تو ہم اس کی طرف میں آنے سے پہلے پھر یہ بتا دوں کہ پاکستان میں تو دوڑے صرف یہ ہے کہ باہر کیسے نکلنا ہے. میں اگر قصے سناؤں نا کہ خواتین کیسے جا رہی ہیں اپنے نوجوان ہوتے بچوں کو لے کر، اور کیسے جھوٹے مقدمے وہاں پر دائر کر رہی ہیں اور واپس ڈپورٹ ہوتی ہیں، تو کیا صورتحال ہوتی ہے. وہ ڈپورٹیشن پہ وہ یاد آیا کہ کسی نے مجھے بھیجا ہے، ایک بڑے ریناؤنڈ پاکستان کے انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے کہ جی اسٹیچو آف لبرٹی نے اپنا بیگ اٹھایا ہوا ہے، اس نے کہا ناؤ لیونگ اینڈ ڈپورٹڈ. تو کسی دوسرے نے بھیجا کہ بش کی ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ کہ پنجابی اسٹارٹ یوزنگ واٹر از ایکسپینسو اسکاچ سو دے ول آلسو ڈپورٹڈ. تو اس طرح کی چیزیں، کیونکہ ڈپورٹیشن کا وہاں دور ہے، بارڈر بند کر دیے گئے. لیکن جی لوگ بھاگ رہے ہیں. پھر دوسری طرف آپ نے کشتی کا واقعہ سنا ہوگا کہ زندہ لوگوں کو پانی میں پھینکا گیا، اور سال میں 2-3 واقعات ہوتے ہیں. کچھ ایف آئی اے کے لوگ پکڑ لیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ پکڑ لیے دوسرے آ جائیں گے. آپ نے وہ بھی خبر سن لی ہوگی بہت سو نے کہ جی ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈ جو ہے پی آئی اے کو، ان کے قبضے سے 5 لوگوں کے قبضے سے 78 آئی فون نکلے کہ وہ دبئی جاتے تھے، کیونکہ اسمگلنگ کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. یہاں ہر آدمی پیسے کی دوڑ میں شامل ہے اور بری طریقے سے ہے. رشتے، تعلق، ناطے، اچھا ہر نوجوان جو ہے وہ کوئک منی بنانا چاہتا ہے، کام نہیں کرنا چاہتا ہے، جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ وہ کس سے سنتا ہے نا، میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے. اچھا سوشل میڈیا دیکھیں تو یقین ہی نہیں آتا ہے. 23,000 مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ 23,000 پاکستانی جو ہے نا دنیا کی مختلف جیلوں میں بند ہیں. دنیا میں کسی ملک کے ایسے لوگ، اتنے لوگ دنیا کے ممالک میں کہیں بند نہیں ہیں. اور بہت پہلے میں یہ آرٹیکل لکھ چکا ہوں کہ امریکہ میں تو ایسے لوگ بھی بند ہیں کئی، اب تو نہیں مجھے پتا 4-5 سال سے، کہ کئی سال سے ڈپوٹیشن کے ان کے آرڈر ہوئے ہیں، مگر وہ سائن نہیں کرتے ہیں. وہاں سائن کرنا لازمی ہوتا ہے جب آپ ڈپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ سائن نہ کریں تو وہ آپ کو نہیں کانسٹیٹیوشنلی ڈپورٹ کر سکتے. تو وہ بیٹھے ہیں جیلوں کے اندر کہ یار کبھی تو لاٹو لگے گی، اور کبھی تو کوئی امیگریشن کا کوئی نیا مسئلہ آئے گا، معاملہ آئے گا، اور کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی تو ہماری بھی چاندی ہو جائے گی. پاکستان نہیں آنے چاہتے، مگر سب محب وطن پاکستانی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. قادیانی بن کر بہت بڑے پیمانے پر میں پرسنل لیول پہ لوگوں کو جانتا ہوں کہ یہاں مارتے ہیں، قادیانیوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، ان کی مسجدوں پہ حملہ کر کے 100 لوگ مار ڈالتے ہیں، ان کی زمینیں لہلاتی زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. مگر وہاں جا کے قادیانی بھی بن جاتے ہیں، اور سب کچھ بننے کو تیار ہے، مگر یہاں سے نکل جائے اور کشتی میں ڈوب کے مر جائیں، مگر پھر بھی نکلیں گے. اس کو دیکھا ہے 16 سال کے لڑکے، 15 سال کے لڑکے، اور گھر کے زیور سب کچھ بیچ کر، جتنا آپ کو سنایا جائے نا وہ کم ہے. اور پھر یہاں جو فراڈ ہے نا، دیکھیں ادارے، میں پورے یہ بات بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا آدمی ہوں جو برسوں سے کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے تمام ریاستی ادارے ٹوٹ چکے ہیں. اور سچویشن یہ ہے کہ جو ریاستی اداروں میں لوگ کام کرنے والے پبلک ڈیلنگ میں ہے نا، اس کی ایک اپنی ریاست ہے. وہ 17-18 گریڈ سے شروع کر لیں اور 22 گریڈ تک ان سب کی، جو پبلک کو ڈیل کرتے ہیں ان سب کی اپنی ریاست ہے. اور جو پبلک کو ڈیل نہیں کرتے وہ اندر ویسے کھانچی مار رہے ہیں پلاٹوں کے، اس کے بڑے لوگوں سے مل کر کہ تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں. اب اسے آپ ریاست کہیں گے؟ کتنے لوگوں کو ماریں گے، کتنے لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، کتنے گھروں کے لال جو ہے نا آپ مار کے کھڈوں میں پھینک دیں گے، اور کب تک کریں گے؟ گلے پڑ چکا ہے سب آپ کے. تمہارا اب آتے ہیں اصل. دیکھیں جی ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے جی، پوری دنیا ان کے سامنے لیٹ گئی ہے. کیا چائنا، کیا انڈیا، کیا یورپ، ایک پیوٹن کا انتظار ہے، اس سے بھی کہہ دیا کہ ٹیبل پہ آ جا ورنہ تیرا حشر خراب ہو جائے گا.
اور کینیڈا کو پہلے تو ہم مذاق سمجھ رہے تھے نا، اسے کہہ رہے ہیں کہ تم 51 ہماری اسٹیٹ بن جاؤ. وہ کہہ رہے تھے، اب وہ سیریس کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نہ گیس چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ تمہاری بجلی چاہیے، نہ تمہارا پیٹرول چاہیے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اور تم جب چاہو ہماری کیا ہم اسٹیٹ بن 51 اسٹیٹ ہماری بن سکتے ہو. ابھی معاملہ سیریس ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا، پھر جو ان کی تقریر تھی محترم کی، وہ ایک بہت ہی کمپیکٹ، بٹ ٹو دا پوائنٹ، بالکل جیسے نا آپ ڈاٹ کے اوپر بہت سارے سرکل میں دور سے آپ کو وہ پھینکتے ہیں ایک ایک چیز. اور جو سب سے بڑی اہم ترین بات تھی، جو امریکہ میں ایک بڑا واقعہ ہے کہ ٹرانسجینڈر پہ مکمل شٹ اپ کوالٹی ہے. اگر اس کو غور سے پڑھ کے دیکھیں اس تقریر کو، تو جو سب سے میجر پارٹ ہے، اور جو اس طرح انہوں نے کہا کہ اوپر ایک گاڈ ہے اور نیچے امریکہ ہے. آرمی میں بھی پابندی لگا دی ٹرانسجینڈر پہ، کھیلوں میں بھی پابندی لگا دی. بہت بڑی لابی. آپ لوگ تصور پاکستان میں رہنے والے تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹرانسجینڈر کی گیس کی کتنی بڑی لابی ہے اور کیا اسٹرانگ لابی ہے، اور کیسے کیسے لوگ اس کے، ایک ریچرڈ گریل نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد سے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. پھر ایک ہی دن میں 82 بائیڈن کے جو ایگزیکٹو آرڈر تھے، بائیڈن نے 164 میرے خیال میں پورے سال میں وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے تھے. ان میں سے 82 تو رائٹ اوے اڑا دیے، اور اپنے نئے 200، ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا، 200 نئے ایگزیکٹو آرڈر ہیں، جس میں جو سب سے ایز اے پاکستانی ہم کہہ سکتے ہیں، ایز اے امیگرینٹ اور سٹیزن کہہ سکتے ہیں کہ جو اب انلیگل وہاں جو جا رہے ہیں یا جو وزٹ کرنے جاتے ہیں، جو رہ رہے ہیں انلیگل، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بورن سٹیزن نہیں ہوں گے. مگر اس پر ڈیموکریٹ کھڑے ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، 60 اور 63 ووٹ چاہیے سینٹ میں، 60 میرے خیال میں، اور 2/3 وہاں چاہیے. بڑا تھن ہے دونوں جگہ پاپولیٹی جو ہے، جو نمبر ہے ریپبلکن کا. تو اگر کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہو سکتا تو پھر تو نہیں ہو سکتا ہے ڈیموکریٹ. مگر اس میں بھی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ڈیموکریٹ بھی اندر سے تو، مطلب یہ تو قرآن میں بھی ہے نا کہ لوگ قبائل سے پہچانے جائیں گے، خاندانوں سے پہچانے جائیں گے، اور یہ آپ کی شناخت ہے. تو وائٹ ہیں وہ بھی اکثریت، اور بہت سی چیزوں سے فیل بھی ہوتا ہے، مگر یہاں کی طرح نہیں ہوتا. چیزیں بہت سوفسٹیکیٹڈلی، ویری ایلیگینٹلی جو ہے وہ ظاہر، اگر پکڑ سکتے ہیں آپ تو پکڑ لیں. تو اگر 2/3 میجورٹی بن گئی تو پھر یہ بھی ہو جائے گا. اور اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے بھائی، جو امہ کے ممالک ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں کہ اس میں سب سے مشکل جو رائٹ میں بات ہے نا، وہ انڈیا کے لیے ہے، یہ جس کی پوری کمیونٹی نے 80% ابو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا، اور مودی نے بھی سپورٹ کیا. سب کو پتہ ہے یہ بات. ان کے کوئی 50,000 کے قریب تو انلیگل لوگ بتائے جاتے ہیں وہ گئے، کیونکہ بارڈر تو سیل کر دیا آتے ہی نا، فوج پہنچا دی، اور سارا میکسیکو وال بننے کے لیے میرے خیال میں شروع ہو گئی ہے، کل پرسوں سے شروع ہو جائے گی. جو باقی رہی، جو پیچھے بنائی تھی اور جو بائیڈن نے توڑ دی تھی، وہ نئے سرے سے پھر بنے گی. پیسوں کا تو فرق نہیں پڑتا کہ سعودی عرب نے $500 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے. آپ کے یہاں آج چکی خبر، مگر 2 دن بعد آئی، کیونکہ میں نے 2 دن ولاگ نہیں کیا. یہ خبر 2 دن پرانی ہے. اور وہ ریما بنت سم تھنگ ہے جو ایمبیسڈر ہے سعودیہ کی، خاتون پہلی وومن ایمبیسڈر ہیں، ان کا سنا ہے بہت بڑا رول ہے. اور وہاں تقریب میں بڑی اناگرل میں بڑا ان کو پروٹوکول ملا، ان کو مختلف 3 جگہوں سے اٹھا کے آگے لے کر گئے، کہ پہلے ادھر بٹھایا ادھر بٹھایا، مگر ان کو بڑا خصوصی پروٹوکول تھا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ سعودیہ کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اور ہم ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ہم انہیں ایگری کروائیں گے کہ یہ سرمایہ کاری 500 بلین سے بڑھا کر 1000 بلین $1 ٹریلین تک لے جائی جائے. آپ یہ دیکھیں چائنا بھی تیار ہو گیا ہے ٹیرف کے اوپر. آلموسٹ چائنا پہ تو 10% لگ رہا ہے، مگر انڈیا پر 100%. اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مودی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کروائی دی جائے فیبرری میں، اور دونوں طرف سے لابنگ جو ہے نا شروع ہو گئی ہے. اور ویزے پر
جو H1B ویزا ہوتا ہے جو ٹیکنیکل لوگوں کو ملتا ہے اس پر، اور جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے، ٹیرف کے اوپر بھی بات کرنی ہے، مگر ٹیرف کے لیے آلموسٹ تیار ہے، وہ بہت ساری کمپنیاں تو چھوڑے جائیں گی نا، ٹیرف لگے گا. مگر جو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا تو این ممکن ہے پرافٹ کم کر دے اور برداشت کر لے، مگر پرائز کہیں بڑھے گی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم پرائز کو اور انفلیشن کو اور نیچے لائیں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، یہ ہمارا مین گول ہے. مہنگائی تو بہت ہوئی ہے امریکہ میں بھی، آپ تصور نہیں کر سکتے. یہی نہیں ہوئی ہے مہنگائی، امریکہ جیسے ملک میں ہوئی ہے کہ وہ انڈے کے 99 سینٹ میں 12 ملتے تھے، اب $3.5 کے ملتے ہیں. جو کوک کی بوتل 109 کی اور 99 سینٹ کی بڑے اسٹور پہ 99 کی اور 79 کی بھی مل جاتی تھی. میں بات کر رہا ہوں 2 لیٹر کی بوتل کی، 2-2.5 لیٹر کی، وہ اب $2.5 کی ہے. دودھ جو ہے وہ 189 میں مل جاتا ہے. اب تو خیر دودھ تو ابھی بھی مل رہا ہے، مگر جو عام جنرلی مل رہا ہے وہ $4.5 اور $5.5 تک پہ مل رہا ہے. گوشت جو مٹن کا تھا $4.5 $5 وہ $15 اور $16 پہ مل رہا ہے پر پاؤنڈ. تو یو کین امیجن ہر چیز پر مہنگائی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ہوئی ہے. اور کمزور لوگوں کو زیادہ فیل ہوتی ہے جن کی اکانومی کمزور ہو. بڑے امیر لوگوں میں تو فرق نہیں پڑتا. جیسے یہاں کہا جاتا ہے کہ $1 ملین بھی اگر گوشت بکنا شروع ہو جائے تو جو اصل کھانے والے ہیں وہ تو کھاتے رہیں گے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. انہیں تو نوچنا، لوٹنا ہے، گھسوٹنا ہے. غریبوں کو یہ سب قیدی رکھے ہوئے اس لیے ہی ہے. تو یہ جو سچویشن ہے کہ سب تیار ہو گئے ہیں جس کو، اور بڑے پیمانے پر تبادلے، تقرریاں اور استعفے اور فارن آفس سے لے کر ہر شعبے میں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ اپنے بندے لے کر آ رہے ہیں. اور میں پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حمایت کرتا ہوں ان کی، کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں امریکہ کے لیے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا صنعتی ملک بننے جا رہے ہیں. الیکٹرک کاریں سے لے کر جو 50% کا تھا وہ بھی بل اڑا دیا. سینکڑوں انہوں نے چیزیں کی ہیں. اب میں آتا ہوں کہ جناب ہماری کمیونٹی اور ہمارے ملک کے حوالے سے دیکھیں جی، بجائے بڑی خاموشی سے محسن نقوی وہاں پہنچے اور شو یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہیں. نہیں، تقریب تو انہیں کسی نے الجھا دیا، ان کے لیے امبیرسمنٹ پیدا کر دی. یہ اناگرل سیرمنی میں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا جہاں ان کو بٹھایا گیا. جہاں وہ بیٹھے تھے وہ ارینا وہی ہے جہاں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا اور جو دنیا بھر میں جس کی شہرت ہوئی تھی. اور مین تقریب سے وہ جگہ جو ہے 25 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. ویڈیو پہ بیٹھ کے دیکھا. وہیں پر بہت بڑے بڑے پاکستانی کمیونٹی کے لیڈر جو کہلاتے ہیں، تنویر احمد خان بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگ بھی پاکستانی تھے وہاں، انڈین بھی تھے. مگر جو مین تقریب حال تھا وہاں سے ایک خاندان کے 2 لوگ اور ایک طاہر جاوید نون ہے جو یا انویسٹمنٹ کے منسٹر بھی بنے تھے اور چند دن میں وہ منسٹری ختم ہو گئی تھی ان کی. دوسرے انور جاوید جو بلینر ہے اور جو بش خاندان کے دوست ہیں. ہاں، میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے بش کو وہاں دیکھ کر بہت حیرت ہوئی. پچھلی حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے الیکشن میں 16 کے 20 کے دونوں الیکشن میں بدترین سیاسی مخالفت تھی بش خاندان کی. اور ابھی بھی بظاہر وہ آ تو گئے مگر ان کی سیاسی مخالفت بتائی جاتی، مگر وہ آئے، یہ بہت حیران کن تھا. تو انہی کے دوست جاوید انور، وہ چارٹر میں کہتے ہیں اپنے پلین میں اسٹیٹ گورنر جو ہے ٹیکسس کو، اس کو بھی ساتھ لے کر آئے، جو خود بھی بیمار ہے میرے خیال میں. مگر وہ خود نہیں گیا. اس کی وجہ مجھے بتانے والوں نے بتائی کہ جہاں مین ہال تھا، پارکنگ سے لے کر اور مین ہال تک کوئی 3 سے 5 ہزار اسٹیپ جو ہے نا واک تھی. آلموسٹ جو اور لوگوں نے بتایا کہ کوئی 30 منٹ تک کی ڈرائیو کہنا چاہیے، واک کے بعد سیکیورٹی اور ملا کر وہاں پہنچتے تھے، اور تقریباً کوئی 1 مائل کا تقریباً فاصلہ بتاتے ہیں. تو وہ بیمار ہے. ان کی 2 دن پہلے انور جاوید کی ہوئی ہے سیرمنی سے پہلے ہی کچھ سرجری ہوئی تھی. ان کے پاس ٹکٹ بھی 2 تھے. تو انہوں نے اپنے بہو اور اپنے بیٹے کو، اور وہ وہاں پر موجود تھے اندر، اور کوئی نہیں تھا پاکستانیوں میں. جاوید، اچھا مجھے طاہر جاوید کی بہت حیرت ہے.
اور پہلی بار آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ وہ ڈیموکریٹ ہے، نون ڈیموکریٹ ہے، اور ان کی میجر لابنگ بھی مجھے وہی نظر آتی ہے. مگر اچھا میں یہاں یہ بھی بتا دوں پراؤڈلی کہ مجھے طاہر کے جاوید کے جانے کا اور اتنے کلوز جانے کا کہ وہ بش جہاں سے سیٹیں شروع ہو رہی تھیں آگے سے وہ چوتھی رو میں بیٹھے ہوئے تھے، وچ از ویری سگنیفیکینٹ کہ وہاں سارے بڑی ڈگنیٹیز بیٹھی تھیں. ایک رو تو وہ الگ سے تھی جو ہیڈ آف دی کنٹری لائے ہوئے تھے جس میں جے شنکر بھی تھے، ہاں ہمارے امبیسڈر بھی تھے رضوان شیخ، مگر وہ 200 ملکوں کے تھے، ان کی ایک انکلوجر الگ تھا، وہ وہاں پر تھے. تو طاہر جاوید کی مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ 4th رو میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مجھے بتانے والوں نے بتایا. اچھا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اندر تھا، وہ اپنی خفت مٹا رہے ہیں کہ میں نے $1 ملین بھی دیے اور وہ جعلی تصویریں لگا رہے ہیں. وہ کمپین کے دور کی تصویر ہے. ایون یہ کہ جس میں نام لیتا ہوں تنویر صاحب جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، جو پی ٹی آئی کے بھی بہت قریب ہیں، اور ہمارے دوست جانی بشیر جو پی ٹی آئی اوورسیز کے ڈپٹی سیکریٹری بھی ہیں، وہ 3 دن تک ہائر کر لیے تھے تنویر نے ایز اے ڈرائیور کے طور پہ. گاڑی بھی ہائر کی تھی اور تنویر کو جانی بشیر کو بھی ہائر کیا تھا. وہ ان کے ایز اے ڈرائیونگ جو پرائز انجام دے رہے تھے ایئرپورٹ سے لے کر جہاں جہاں وہ جا رہے تھے آ رہے تھے. ایسے جب ان کو ایوارڈ ملا تھا، جب محترم جنرل عاصم منیر نے ان کو ایوارڈ دیا تھا تنویر احمد کو، تو اس دن بھی انہیں ڈرائیو کر کے تنویر لے کر گئے تھے، اور سوری جانی بشیر لے کر گئے تھے، اور ایئرپورٹ سے بھی انہوں نے پک کیا تھا ان کو، اور تقریب ختم ہونے کے بعد تک وہ باہر گاڑی میں ہی بیٹھے رہے اور پھر وہی لے کر ان کو گئے. تو جو پچھلے دنوں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نا، میں محسن نقوی پہ بعد میں آتا ہوں، جو ٹویٹ کیا تھا نا جو بڑا ڈس اپوائنٹنگ، اور جس پہ میں نے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فارغ کر دیا ہے. تو اب مجھے سمجھ میں آ گئی. ایک تو مجھے پاکستان سے لوگوں نے بتایا کہ تنویر صاحب کی ایک جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پہلے سمجھ لیں، جو مجھے خود سمجھایا گیا ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو باتیں آپ سے کی گئی ہوں وہ باہر آپ بیان کریں. اچھا پھر جو بات کی نہ گئی ہو اس پہ وہ باتیں کی جائے تو اور سونے پہ سہاگا اور جلتی پہ تیل والی بات ہے. تو ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے اپنا کام کریں، جو آپ کو ریوارڈ ہے وہ لیں، بات ختم کریں. مگر لوگوں میں جا کے تذکرے کرنا، بتانا اور اپنے آپ کو ظاہر کرنا، وہ ان کے لیے بہت سنگین مسئلہ وہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ تو پھر پی ٹی آئی کے دوست ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جانی بشیر کے ساتھ جب کھلے ہم گھومیں گے، جانی بشیر جو کرتے رہے، جلسے وغیرہ، جلوس وغیرہ، مظاہرے وغیرہ فوج کے خلاف، سارے سب کے علم میں ہے. تو جب مجھے یہ بات پاکستان میں بیٹھ کے پتہ چل گئی ہے تو وہاں تو باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایمبیسی میں بھی، کانسولیٹ میں بھی، ہر جگہ، اور پھر سارا دن وہ ہم جیسے دوست لوگوں میں ہی موو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو تھی کہانی اندر جانے کی. کوئی وہاں تو ارینا میں تو کوئی 50 پاکستانی ہوتے ہیں، مگر وہاں صرف وہ ایک جاوید احمد کا بیٹا اور بہو اور ایک طاہر جاوید تھے. اور ڈنر میں جو کیبنٹ کا ڈنر تھا وہاں پر بہت سارے لوگ گئے، بہت سے پاس ہونے کے باوجود نہیں گئے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں آئے ہی نہیں. اور جو باقی بال روم وغیرہ اس کے بھی لوگوں کے پاس تھے، امبیسڈر کے پاس بھی پاس تھے 2 بال روم جانے کا. وہاں ڈانس وانس ہوتا ہے، تو جنہوں نے سمجھا کہ انہیں جانا چاہیے وہ گئے ہوں گے، مگر نہ امبیسڈر گئے بال روم میں، اور نہ جو میری اطلاع ہے نہ انور جاوید کے بچے گئے، اور نہ طاہر جاوید گئے جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے. باقی یہ اتنی سی کہانی ہے. اب آتے ہیں محسن نقوی صاحب پہ. محسن نقوی صاحب جو ہیں بیسکلی میٹنگز کرنے گئے ٹیررزم کے حوالے سے. ان کی سی آئی اے کے افسران سے ملاقات ہوئی، بہت امپورٹنٹ سینیٹر سے ملاقات ہوئی ہے. ان کی 6 سے 7 بڑی اہم میٹنگز ہوئی ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں بتا پاؤں گا. اور جس میں سی آئی اے بھی شامل ہے، افغانستان ایشو ہے، طالبان، تحریک طالبان ایشو ہے، اور علاقے میں جو ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے ان کو بتانے والے جو مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑا اچیو کیا ہے اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے ان کو کنونس کیا ہے، اور وہ نئی ایڈمنسٹریشن یا نئے
جو سیاسی نمائندے ہیں ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اب ساتھ میں انہیں کسی نے مروا دیا کہ جی آپ جا کے ارینا میں بھی بیٹھ جائیں, خبر چلا دیں کہ جی میں بھی میٹنگ میں تھا. تو یہ امبیرسمنٹ تھی جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا محسن نقوی ایک سادے سے آدمی وہ بہت اسمارٹ ہے, وہ یہاں تک پہنچے تو ایسے تو نہیں پہنچے نا, مگر ساتھ میں یار دوست آدمی بھی ہیں, وہ جن کے ساتھ ہیں بس انہیں کے ساتھ ہیں, تو دوست ہے ان کا کوئی یہاں پر. اچھا میں اس کو بھی جانتا ہوں مگر میں نام نہیں لینا چاہتا. تو اس کے کہنے میں مجھے پوری کہانی چین پتہ ہے لاہور سے لے کر کہ پچھلے دنوں کیا کیا ہوا ہے, مجھے ایک ایک چیز کا علم ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. اب یہ جو پبلکلی ملے ہیں وہ نہیں ملنا چاہیے تھا, جیسے جو ونسن سے ملے ہیں ساؤتھ کیرولینا کے کانگریس مین, انہوں نے وہاں خان کے اوپر گفتگو بھی کی نائس وے میں, سوفسٹیکیٹڈلی کہ پرائم منسٹر ہے, آپ کو اندر کیا ہوا ہے, خاموشی سے سنتے رہے. چیز سنتے ہیں بولتے نہیں ہیں. جو اس سے باہر جا کے ٹویٹ بھی کر دیا خان کو ریلیز کرو. اب یہ امبیرسمنٹ ہے نا. آپ کو اگر ملے بھی تھے تو آپ پاکستانی میڈیا میں بھی خبر چلوا رہے ہیں. آپ نے پھر ہوم ورک پورا نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو کس سے ملنا ہے, آپ کو کس سے نہیں ملنا ہے, کون کانگریس میں سینیٹر کیا سوچتا ہے, کیسے ملتا ہے, کیسے بات کرتا ہے. اچھا خبر کا شوق تو پاکستان میں ہر کسی کو ہے نا. مطلب میرے لیول کے جو ہے وہ اپنے سیاستدان سے مل کے صحافی ہو, کسی بھی شعبے کا ہو, تصویر کا بنوانا تو شرط اول ہے. اس سے بڑا ہے تو اس کے شوق باہر کے ہیں کہ سینیٹر میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ٹویٹ تو یہ تک بھی کیا گیا ہے کہ جی وہ ڈنر میں گئے تو انہوں نے وہاں خطاب فرمایا. مطلب ہنسی آئے گی نا کہ وہاں پر وہ ایک دو سینیٹر سے ملے, وہ لے آئی ہوئی تھیں پرائم منسٹر, جو انٹرم پرائم منسٹر تھی میرے خیال میں برطانیہ کی, وہ ساتھ میں کھڑی ہیں. ہائے ہلو سب سے ہو گئی. جو آپ جس کام سے آئے ہیں اس سے لو پروفائل میں رہ کے آپ نے کام کر کے چلے جانا چاہیے تھا. اتنی ضرورت نہیں تھی کہ شہباز گل کو بھی موقع دیں, مجھے بھی دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیں اور تماشا لگائیں. آپ تو امریکہ سے واقف بھی ہیں, پڑھے بھی ہیں. تو جس طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے, وہاں بھی بہت سی چیزوں کو ناپسند کیا جاتا ہے. آپ کی ایلیگنسی پہ, آپ کی سوفسٹیکیشن پر, آپ کے مینر پہ سوال اٹھتے ہیں. تو خیر مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دورہ کامیاب رہا ہے. اچھا وزیر داخلہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین آدمی ہیں کہ پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ جہاں محسن نقوی ہوں گے تو وہاں تو شاید کو مسئلہ حل ہو جائے, باقی کو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس پہ جو میرے ذہن میں جملہ آ رہا ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا. تو یہ ساری سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو امریکہ میں تبدیلی آنے جا رہی ہے, کیا یہ عام آدمی کی حالت تبدیل کرے گی؟ اس سے امیگرینٹس کتنے متاثر ہوں گے, کتنے بڑے پیمانے پہ ڈپوٹیشن ہوگی, انڈیا سے معاملات درست ہوں گے, چائنا سے کس حد تک ہوں گے, رشیا سے کیا ہوگا, اور سب سے بڑا مسئلہ وہ مشرق وسطیٰ کا ہے. گو کہ سیز فائر تو ہو گیا ہے مگر بہت ابھی راک باقی ہے. اس میں کہیں کوئی چنگاری بھی دبی ہو سکتی ہے, کو جو جسے شعلہ بننے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. لوگوں نے اپنے خاندان کے خاندان کھو دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ 10,000 سے ابو لاشیں نیچے ہیں, تو سب بتا رہے ہیں کہ 10,000 سے ابو ہے. ابھی تک 300 350 نکلی ہیں. لوگ پاگل دیوانوں کی طرح ڈبریز اٹھا رہے ہیں, اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. آسان ہوتا ہے کہنا, جب کسی کے گھر کوئی موت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نا اچانک کوئی ہو جائے تو کہتے ہیں حادثہ ہو گیا. کہ جن کے ساتھ ہوتی ہے نا ان کا سانحہ ہوتا ہے, ان پہ گزر رہی ہوتی ہے. بہت آسان ہے کہنا کہ خاندان کے خاندان مٹ گئے. سوچیں کہ کہیں ایک بڑھیا رہ گئی ہے تو کہیں ایک بوڑھا, اور کہیں ایک بیوی رہ گئی ہے, بچے, شوہر, خاندان سب چلے گئے, یا کہیں ایک بچی کھڑی ہے اکیلی. ادھر بھی ہوا ہے 17-18 سال, ادھر بھی مرے نا, ان کے یہاں بھی ایسے ہوا ہے. مگر مذمت ایک کی ہو رہی ہے, کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ہی حماس اور ان کے لوگ, ان کے حمایتی, ایون جماعت اسلامی کے بڑا تاریخی واقعہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کی نظر میں آ گئے. کیا فرق پڑ گیا لوگوں کی نظر میں آ گئے.
दुनिया तब्दील हो जाएगी आपके नजर आने से। ये ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, ये सिविक राइट्स, ये पुराने राइट्स जितने भी हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरी दुनिया में क्वेश्चनेबल है अब। और हमेशा से थे, कोई नई बात नहीं है ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। खैर, आज के लिए इजाजत दीजिए, कल गुफ्तगू होगी और मैं कोशिश करूंगा मैं बाकायदगी से करूं। थैंक यू। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।